वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज की बड़ी खबर, और आज की खबर जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला चंद लम्हों पहले ही आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की जो तशरीह के हवाले से हियरिंग हो रही थी, केस चल रहा था, उसमें उन्होंने फैसला सुना दिया है। और ये फैसला आया है कि जो ये ताहियात नाअहली थी सियासतदानों की 62(1)(f) के तहत, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये मुख्तसर फ़ैसला सुनाया। 6-1 की अक्सरियत से ये फ़ैसला जो था वो बेंच ने दिया है। समीउल्लाह बलोच नाअहली केस में जो फ़ैसला था ताहियात नाअहली का, उसको ख़त्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सियासतदानों की जो नाअहली है वो ताहियात नहीं होगी, और इलेक्शन एक्ट के तहत इसकी मुद्दत सिर्फ 5 साल रहेगी। उन्होंने कहा कि इस नाअहली की मुद्दत को कानून के जांचने की ज़रूरत नहीं है, और ये अब तशरीह जो है सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। इसके अलावा भी इतलात ये आ रही हैं कि साथ में इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट से ये इख्तियार ही ले लिया है कि वो इस तरह नाअहली जो है सियासतदानों की वो दे सकें किसी केस में। एक माइनॉरिटी ऑब्वियसली उसमें फ़ैसला आया है, या अफरीदी साहब, उन्होंने इख्तिलाफ किया है इससे, और उन्होंने कहा है कि जो भी समीउल्लाह बलोच केस में फ़ैसला था वही लीगली वैलिड है। ऑब्वियसली ये फ़ैसला जो है इसके बहुत अहम है सियासी तौर से, क्योंकि इस फैसले के आने के बाद अब वाज़ेह है कि नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन साहब, इन दोनों को जो सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, उनकी नाअहली अब ख़त्म हो गई है, और दोनों जो सियासतदान हैं वो अब ये आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। अगर कोई भी इबाहम था इस हवाले से, या उनके जो राइवल लोग थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, अगर उनका ख्याल था कि इस केस को या उनके केस को चैलेंज किया जा सकता है, उनको नाअहल साबित करके इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है, तो अब इसके इम्कानात जो है वो मुमकिन नहीं नज़र आते। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, ऑब्वियसली इसके असरात जो हैं आने वाले दिनों में इलेक्शंस पर पड़ेंगे, मगर इलेक्शंस के हवाले से अब भी सवालात जो हैं वो बाकी हैं कि क्या इलेक्शन होगा भी कि नहीं। जो ये इब्हाम है इलेक्शन को लेके, या सवालात अभी भी उठाए जा रहे हैं कि 8 फरवरी पर इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सवाल मौजूद हैं, बावजूद इसके कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो बार बार कह चुके हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। ये पत्थर पर लकीर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी इसका जिक्र किया, उन्होंने भी कहा 8 फरवरी पे को इलेक्शन जो है वो होगा। कुछ इस इबाम की वजह पिछले दिनों में जो सेनेट की एक रेजोल्यूशन करारदाद पास हुई, जिसमें कहा गया कि इलेक्शंस को मौखर कर देना चाहिए कुछ अरसे के लिए। उसमें भी मौसम का जिक्र था, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट का जिक्र था। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बाद में इस रेजोल्यूशन के हवाले से एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की कि उनके ख्याल में भी अभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं है। कि कब होना चाहिए, कितनी देर के लिए इसको मौखर करना चाहिए, इन सवालात के जवाब उनके पास नहीं थे। कैंपेन के हवाले से भी अभी कोई पार्टी भी ऐसा संजीदा नज़र नहीं आती। मौलाना साहब कह रहे हैं वो कैंपेन कर नहीं पा रहे। PMLN जो है वो उसके टिकट के जो मसाइल हैं हम कह सकते हैं, या प्रोसेस है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। उनकी अभी मीटिंग्स ही चल रही हैं। वो कहते हैं कि जब एक दफ़े हम टिकट्स दे देंगे, ऑफिशियल कर देंगे, उसके बाद ही कैंपेन शुरू होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी अपने कानूनी जो मसाइल हैं उनमें घिरी हुई है। उनका जो सिंबल के हवाले से मसला है वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में वो लेके गए, कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते उसकी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अलबत्ता जो है कैंपेन करते हुए लाहौर में नज़र आ रहे हैं। इन सब मामला पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राना एहसान खान साहब, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमें ज्वाइन किया है मरियम नवाज़ खान, ये सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करती हैं, और निसार खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन तीनों से हम बात करेंगे, बट अगर मुझे इजाज़त दें मेरे मेहमान, मैं मरियम साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। कोर्ट में आज जो प्रोसीडिंग्स कवर करती रही हैं, सो उनसे हम जानेंगे जो कोर्ट में आज ये फैसला बहुत अहम आया
جی ویلکم مریم صاحبہ، بتائیے گا جی، فیصلہ آج متوقع تھا یا شام کو ہی پتا چلا کہ آج یہ آ رہا ہے؟ فیصلہ تو دیکھیں عارفہ متوقع تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ جمعے کو جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا تو ججز نے واضح کیا تھا کہ جلد سنایا جائے گا، اور جمعے کے بعد منڈے ہی آج فرسٹ ورکنگ ڈے تھا اور اسی کو سنایا جانا تھا، کیونکہ جو تمام تر ٹریبیونلز ہیں ان میں فیصلے آج تک کے لیے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے، جو امیدواروں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اس پر، تو اس فیصلے پر انحصار بہت سارے معاملات کر رہے تھے انتخابات کے، تو فیصلہ آج ہی آنا تھا، اور آج تو بھی جب تمام ججز کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ لکھا جا چکا تھا، اس پہ دستخط ہو گئے تھے، تو یہ پتا تھا کہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کیونکہ شام ہو گئی تھی جب آج تو پھر یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آج ہی ججز آ کر یہ فیصلہ سنائیں گے یا کل صبح بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو خیر یہ فیصلہ سنایا گیا، بالکل ایکسپیکٹڈ تھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو تاحیات 90 ہے وہ عدالت آلریڈی کنونسڈ ہے نہیں بنتی، اور اس کو ختم کیا جائے گا، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، عدالت کیا اپنے فیصلے میں لکھے گی، یہ تھوڑا سا ٹرکی تھا۔ تو آج عدالت نے واضح کر دیا کہ کیونکہ آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر کوئی سزا درج نہیں ہے، تو پھر عدالت بھی یہ سمجھتی ہے کہ 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی نہیں بنتی، اور یہ وہ بیسکلی آرگیومنٹس تھے جو اٹارنی جنرل نے عدالت کے سامنے رکھے تھے، اور عدالت نے انہی الفاظ کو جو ہے وہ اپنے فیصلے کا حصہ بھی بنایا ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ سیلف ایگزیکیوشنری نہیں ہے جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کیس کے اندر جو ساری بحث تھی، اس کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ جو سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ تھا وہ عدالت کے سکوپ میں نہیں تھا، عدالت کے جو دائرہ اختیار ہے اس سے باہر تھا، اور پھر اس کو بھی عدالت نے مسترد کیا ہے۔ اور اس کے بعد عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک کوئی پارلیمنٹ آ کے آرٹیکل 62 سے متعلق 62(1)(f) سے متعلق کوئی قانون سازی نہیں کر لیتی، تب تک جو آرٹیکل 62(1) کے دیگر جو سب کلازز ہیں ان کے ساتھ ہی اس کو 1(f) کو بھی پڑھا جائے گا۔ اور عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ کیونکہ الیکشن ایکٹ ان فیلڈ ہے، تو جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہو گئی ہے، اور اب نااہلی کی مدت آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر بھی 5 سال مقرر کر دیے الیکشن ایکٹ نے، تو پھر مریم وہی صاحبہ معاف قانون کریے چلے گا، گا میں جب تک آپ کہ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، مریم صاحبہ آپ کی بات میں یہاں کاٹ رہی ہوں، تو اگر آپ کی بات میں صحیح سمجھی ہوں تو کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ آ کے آئینی ترمیم نہیں کرتی تب تک یہ فیصلہ اور الیکشن ایکٹ جو ہے وہ پرائمری رہیں گے ان آرڈر ٹو ڈیسائیڈ دا ڈسکوالیفیکیشن آف پولیٹیشنز۔ بالکل، عدالت نے جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ الیکشن ایکٹ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ وفاق کا بنایا گیا قانون ہے، تو جب تک کوئی پارلیمنٹ آ کے آرٹیکل 62 سے متعلق قانون سازی نہیں کر لیتی، اس کے اندر کوئی سزا کا صحیح۔ معاملہ نہیں کر، تب تک جو قانون بنایا گیا ہے وہی انفیل رہے گا۔ اچھا ویری کوئکلی جی یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بھی اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اب عدالتیں جو ہیں وہ 62(1)(f) میں کوئی فیصلہ نہیں دیں گی، کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کریں گی؟ بیسکلی یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ جو کورٹ آف لا ہے وہ جب تک پارلیمنٹ یہ طے نہیں کر لیتی کہ کون سی کورٹ آف لا کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ ڈکلیریشن دے، تب تک عدالتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی اہلیت یا نااہلی سے متعلق صحیح۔ جہاں پر آئین خاموش ہے وہاں پر کوئی ڈکلیریشن دے۔ جیسے جایا افریدی کا ویو جو ہے وہ اس سے کانٹری ہے، انہوں نے میجورٹی کے فیصلے سے اختلاف اسی لیے کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ مریم صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ رانا اور نثار کھوڑو صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ رانا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، obviously یہ بہت اہم فیصلہ ہے آپ کی جماعت کے لیے، آپ تو اس کو ویلکم کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں اب اس کے بعد تو نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑنے میں اور کوئی ہرڈلز نہیں ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل جی، اس فیصلے کے بعد میاں نواز شریف کا الیکشن لڑنے میں کوئی اب رکاوٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے ووٹوں سے وہ اب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ ایک بڑا خوش آئین فیصلہ ہے، اور اس سے جو کہہ لیں پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے وہ بھی انشور ہوئی، اور جو جوڈیشل ایکٹیویزم دکھایا گیا 5 ممبر بینچ کے ذریعے، جن کا بالکل مینڈیٹ ہے کہ انہوں نے تشریح کرنی ہے آئین کی اور قانون کی، لیکن انہوں نے ری رائٹ نہیں کرنا آئین کو، انہوں نے کوئی ایڈیشن یا سبسٹریکشن نہیں کرنی، لیکن ایسا کیا گیا۔ اور اس وقت مقصد یہ تھا کہ میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے خالی نہیں، ان کو صدارت سے بھی نکالنا ہے، سیاست سے نکالنا ہے۔ تو الحمدللہ آج یہ چیز طے ہو گئی کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا اگر قانون بھی ہے، لا بھی ہے، تو وہ بھی سپریم ہے، اور
جو پارلیمنٹ نے ایکٹ میں امینڈمنٹ کی تھی وہ سسٹین کر گئی. تو یہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے بھی ایک اچھا فیصلہ ہے. اور یہ دوسرا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم بھی جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے نقصان پہنچا, ملک کو نقصان پہنچا جب آج ایک 5 ممبر بینچ کو 7 ممبر بینچ نے اوور رول کیا. تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے بھی کتنا نقصان اس ملک کو پہنچا. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ فیصلہ تو آ گیا, مگر سر آپ لوگ تو کیمپین کرنے ہی نہیں نکل رہے. آپ کی تو ٹکٹس کی جو ڈسٹریبیوشن کے فیصلے ہیں وہ پہلے ذرائع سے ہر روز کہا جاتا ہے کل پرسوں آ جائیں گے, ابھی تک کوئی تفصیل سامنے نہیں ہے. سر مہینہ رہ گیا ہے الیکشنز میں, آپ کی طرف سے کوئی الیکشن کیمپین کے لیے نیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ میدان میں نہیں اتر رہی, وہ پارلیمنٹری بورڈ میٹنگ سے ہی فارغ نہیں ہو رہے. دیکھیں بالکل جو ٹکٹس کی اب جو ڈیٹ ہے سمبلز الاٹ ہونے کی وہ 13 تاریخ ہے, تو ڈیفینیٹلی ٹکٹس اس سے پہلے الاٹ ہونے چاہیے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کل جو ہے وہ پارٹی فائنلائز کر دے گی ٹکٹس, اور اس سے بالکل کیمپین کو فرق پڑتا ہے جب تک ٹکٹس الاٹ نہیں ہوتے, کیونکہ اگر ایک حلقے میں معاف 2 کریے گا سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. نثار کھوڑو صاحب نے ہمیں جوائن کر لی, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے بھی بات کر لوں. جی نثار صاحب ویلکم ٹو دا شو. نثار صاحب آپ نے معلوم نہیں رانا صاحب کی بات سنی, وہ ابھی یہ کہہ رہے تھے جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے جس سے بہت نقصان ہوا ہے ملک کو, یہ اس کی بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی احساس ہوا ہے کہ وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوا ہے. آپ کے خیال میں کیا اب جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیں کم نظر آئے گا؟ بات سنیں, ہمیشہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو نیگیٹو لیا جائے, نیگیٹیوزم میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری قوم کا کنسرن ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کتنی ہو جائیں گی. آئین میں یہ شک رہ گئی تھی نامکمل کہ اگر فرض کرو کوئی صادق امین ثابت نہیں ہوتا تو اس کو کتنی سزا دینی چاہیے, اس کی ٹائم لیمٹ مقرر آئین نے بھی نہیں کی. 18ویں ترمیم جب کی تو آپ لوگوں نے اس کو ریزالو کیا. آپ جو صورتحال پوچھ رہی ہیں یا میں نے قصور کر لیا کہ 18ویں ترمیم پاس کر لی, یہ تو نہیں ہے نا. جو قانون میں ہے اس وقت کسی کی وجہ سے بھی صحیح, اس 18ویں ترمیم کو بنانے کے لیے پی ایم ایل این بھی کٹھی تھی, تو پیپلز پارٹی بھی کٹھی تھی, ساری پارٹیاں کٹھی تھی. تو یہ سوال اگر اٹھتا ہے تو پی ایم ایل این کے لیے اٹھتا ہے, صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں اٹھتا. رہی بات کہ اگر آئین میں یہ شک جو بھی ہے وہ جو ڈالی گئی تھی ہم نے نہیں ڈالی, وہ پہلے ڈلی ہوئی تھی. اب دید پر سپریم جوڈیشری سے کہ انہوں نے کسی کو تاحیات نااہل قرار دے دیا. پھر بحث چلی کہ تاحیات کیوں؟ ایک پالیٹیشین کے لیے یہ داغ لگنا کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے یہ کافی ہے عوام میں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. عوام میں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یہ نااہل کا لفظ جو ہے وہ کافی ہے, وہ چاہے 1 مہینے کے لیے سال کے لیے ہو. تاحیات کا یہ مسئلہ جو ہے اس میں عمر عطا بندیال نے ایک تاحیات آدمی کو موقع دیا کہ تم توبہ کرو کہ آئندہ سے ایسے نہیں کرو گے, اور اس کو 5 سال میں کر دیا. جی رانا صاحب, جو ابھی نثار صاحب بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی سنا, مریم نواز صاحبہ نے بھی جو ہمیں بتایا, تو آپ کے خیال میں جب اب الیکشنز کے بعد حکومت بنے گی تو کیا پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں اکٹھے ہو سکتے ہیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کے لیے, یا آپ کے خیال میں اب اس کی ضرورت نہیں رہی؟ نہیں, میرے خیال سے جتنے بھی گیپس ہیں آئین کے اندر جہاں بار بار دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے سپریم کورٹ کا یا کورٹس کا, یہ اس کو اب رک جانا چاہیے, اور پارلیمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ جہاں تشریح کی بھی ضرورت ہے, جہاں ایمبیگوٹی ہے آئین کے اندر, وہاں ان کو لیجسلیشن کر کے مل کے اپوزیشن کے ساتھ اگر جو ہے وہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو آئینی ترمیم لے کے آنی چاہیے ہے, اگر لا لے کے آنے کی ضرورت ہے تو لا انیکٹ کریں, لیکن یہ ذمہ داری پارلیمنٹ کی ہے. اور بالکل یہ صحیح آبزرویشن ہے اوور آل کہ بار بار جو کورٹس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے پارلیمانی میٹرز کے اوپر, آئین کے معاملات کے اوپر, وہ اگر رول ادا ٹھیک کرے اسمبلی تو پھر اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن یہ اس کی بھی اگر کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر قصوروار ہے تو معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, آپ نے کہا رول ادا کرے اسمبلی, تو سر جو یہ پچھلے دنوں سینٹ سے ریزولوشن پاس ہوا ہے
یہ اس کو ہم کس طرح دیکھیں؟ یہ کیا اسمبلی اپنا رول ادا کر رہی تھی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو بڑی مائنورٹی تھی جو پریزنٹ تھی، پھر کورم نہیں پوائنٹ آؤٹ ہوا، پھر وہ جو کچھ لوگ جو بیٹھے تھے ہو سکتا ہے ان کا ایجنڈا یہ ہو یا وہ اس چیز پہ یونیفائڈ ہوں کہ الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے، لیکن وہ سینٹ کی آواز نہیں تھی، وہ جو 14 لوگ بیٹھے تھے ان کی آواز تھی. میرے خیال سے یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اب یہ چیزیں کلیئر ہیں کہ اس کی اونرشپ چیئرمین سینٹ نے وہ ریزولوشن الاؤ کی. نثار صاحب سر یہ بات رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مائنورٹی ویو تھا، سینٹ تو موجود ہی نہیں تھی، تو جی آئی تھنک وی لاسٹ نثار صاحب اگین. جی رانا صاحب بٹ چیئرمین سینٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اس ریزولوشن کو سر، انہوں نے تو نمبرز ہی نہیں دیکھے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو دیکھیں ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو سر میں شاید معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو پھر شاید سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ اپنے مینیفیسٹو میں اناؤنس کرنا چاہیے کہ آپ سینٹ کا ایک نیا چیئرمین لے کے آئیں گے. I mean at least the chairman should uphold the constitution if nothing else. دیکھیں یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن آپ جو اس سے چیز ظاہر ہوتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو اور الیکشن ڈیلے ہو جائے، لیکن کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ قطعی طور پہ نہیں ہوں گے. اس کے اندر جو پازیٹیو چیز اس سے نکلی وہ یہ نکلی کہ ساری میجر پارٹیز نے اس ریزولوشن کو رد کیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ اس چیز کے ساتھ کھڑے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں سر. مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ اتفاق کرتے ہیں اس ریزولوشن سے. دیکھیں میں ہمیشہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مولانا صاحب کے جو کنسرنز ہیں، چاہے وہ موسم کے بارے میں ہوں، چاہے وہ جو ہے سیکیورٹی کے بارے میں ہوں، وہ جینوئن کنسرنز ہیں. اور یہ ابھی تک ای سی پی نے اور کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے، جن کی ذمہ داری ہے ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو کیٹر کریں، ان کو سیٹسفائی کریں، لیکن یہ الیکشن کی ڈیلے کی وجہ نہیں بننی چاہیے. ہمارا یہ ہمیشہ سے موقف رہا ہے. سیکیورٹی کنسرنز جو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ درست ہیں. کوئی بندہ کیمپین نہیں کر سکتا اگر اس کی زندگی جو ہے وہ تھریٹنڈ ہو، وہ لائف تھریٹ کے اندر کون کیمپین کر سکتا ہے؟ تو وہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ الیکشن کمیشن کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو چاہیے ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے کنسرنز دور کیے جائیں. تو لیکن الیکشن اس وجہ سے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہفتہ اگر آپ آگے بھی کر لیں تو وہ کنسرنز دور نہیں ہوتے. اگر 2 ہفتہ آگے بھی کر لیں تو وہ کنسرنز 2 ہفتوں میں تو نہیں کلیئر ہو سکتے. وہ جب بیٹھیں گے ان کے کوئی پریکٹیکلی طور پہ اس کی طرف بڑھیں گے تو وہ معاملات حل ہوں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اور جو ان کی کابل کا دورہ ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاک افغان تعلقات کا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان آج کل جو سفارتی تعلقات ہیں وہ کافی جو ہے تناؤ ان میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کی وجہ سے اسلام آباد اور کابل کے درمیان بھی ہمیں ٹینشنز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. اور اسی حوالے سے پاکستان سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہاں ہیڈ کرتے ہیں، وہ افغانستان کے دورے پر اتوار کے روز کابل پہنچے ہیں. JUI نے جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان پر بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے وفد کے ہمراہ کابل میں ان کی ملاقات ہوئی ہے نائب وزیر اعظم سے اور افغان وزیر خارجہ، اور اس کے ساتھ جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی ملاقات میں شامل تھے. یہاں سے بھی JUI کا ایک پورا وفد گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں انہوں نے مسائل پہ گفتگو کی جو پاکستان افغانستان کے حوالے سے ہیں، خاص طور جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. افغان پناہ گزینوں جو ریفیوجیز ہیں ان کو جو پاکستان سے ڈپورٹ کیا ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی گئی ہے. افغانستان کی طرف سے یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کی جو افغانستان ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی سرزمین کسی کے بھی خلاف استعمال ہو. اور جو وہاں ایک ریڈیو سے انٹرویو دیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ان کا جو یہ دورہ ہے یہ بھی پاک افغان تعلقات کے حوالے سے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ دورہ کیا ہے.
सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ख़ास तौर पे उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में कहा कि अब वो बिल्कुल कैंपेन नहीं कर पा रहे, वो कहीं निकल नहीं पा रहे और इसी वजह से वो चाहते हैं कि इलेक्शंस भी ताख़ीर का शिकार हों। आज भी 2 सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हुए हैं, वाक़यात हुए हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, रहनुमाए जमीयत उलमा इस्लाम, और ताहिर ख़ान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सब मामलात पे, पाक अफ़गान अफेयर्स पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, सर ये बताइएगा कि ये जो दौरा है मौलाना फजल रहमान साहब का, हम क्या कहें कि ये जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस हवाले से मौलाना साहब वहाँ बात करने गए हैं, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बात करने गए हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रिप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अरसे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात कशीदा हैं और कशीदा होने की वजह यह है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि TTP के लोग हमारे इलाकों में हमला करते हैं और बम धमाके करते हैं, फिर वापस वो महफूज जगहों में चले जाते हैं और महफूज जगहों से उनकी मुराद वो अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान का ये दावा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इस तरह कुछ शिकायतें वो अफगानिस्तान को भी हैं, दाइश के हवाले से उनको कुछ शिकायतें हैं। तो उस हवाले से तो दोनों ममालिक के अंदर कशीदगी तो मौजूद है। तो मौलाना फजल रहमान साहब, गरचे वो एक सरकारी ओहदा तो उसका पास नहीं है, लेकिन उनके फैन फॉलोअर्स पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं और अफगानिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी कि वो अफगानिस्तान का दौरा करे और इस तरह ये कशीदगी कम हो जाए, मसाइल पर काबू पाए जाए। तो मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और उनकी मुलाकातें अफगानिस्तान के हुक्मरानों के साथ हो रही हैं और मुझे उम्मीद है सही सर, इसका नतीजा इंशाअल्लाह है। ताहिर साहब, आपने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की बात सुनी। सर यही समझ आ रहा है कि मौलाना साहब का दौरा है तो अपनी ज़ाती हैसियत में, मगर उम्मीद यही है कि उससे जो असर पड़ेगा वो ओवरऑल जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में आजकल ताल्लुकात हैं उन पर पड़ेगा। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड ना सही, मगर हम ये कह सकते हैं कि इट्स लिंक टू द स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। एक तो आपने कहा मुलाकातों का, तो आज काबुल में मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात वहाँ पर जो रईसुल वज़रा कहते हैं, यानी हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या वज़ीर आज़म एक इस्तिलाह में, उनसे भी मुलाकात हुई है और बड़ा तफसीली एक बयान भी जारी हुआ। बड़ी एक काफ़ी लोग थे मुलाकात में, 11 तो जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं, पाकिस्तानी सफ़ीर भी साथ होता है नाज़िमुल उमूर, और उनके तरफ से भी काफ़ी सारे वज़रा आज मौजूद थे। तो प्रोटोकॉल काफ़ी मौलाना फजल रहमान साहब को कल से मिल रहा है जब से वो गए हैं, और उन्होंने इंटरव्यू में मुझे भी कहा था जाने से पहले कि वो कंदहार भी जाएंगे और तालिबान के अमीर से भी मिलेंगे। अगर ये मुलाकात होती है तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, क्योंकि फ़ैसलों का जो मरकज़ है अफ़गानिस्तान में आजकल वो कंदहार है। तो एक तो ये वाली बात। दूसरी बात, आपने स्टेट वाली बात की है। फजल रहमान साहब से जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैंने उससे ये सवाल किया था जो आपने मुझसे किया है और मुफ्ती साहब से आपने की है। तो उसने कहा, उसके अल्फाज पश्तो में मुझे याद है, जिसका वो है कि बज़ाहिर तो ये जमीयत उलमा इस्लाम का वफ़द जाएगा, लेकिन इसमें हुकूमत पाकिस्तान की वो भी मतलब है उसके इत्तेफाक उसमें शामिल है। और वज़ारत ख़ारिजा में ये उन्होंने ख़ुद कहा भी कि उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी है, अपने मुतालबात पाकिस्तान की जो तालिबान हुकूमत से है उनसे शरीक किए हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने मुझे ये भी कहा था कि वो ये मुतालबात जो है पाकिस्तान के, ये अफ़गान तालिबान रहनुमाओं को पहुँचाएँगे। तो एक लिहाज से तो जमीयत उलमा इस्लाम का तो है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें पाकिस्तान हुकूमत का, और बल्कि मौलाना साहब ने तो ये भी कहा था कि मेरी मुतल्लिका इदारों से भी यानी एक मशवरा हुआ है इस लिहाज से। तो मेरे ख्याल और अच्छी बात है कि जमीयत उलमा इस्लाम का है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का तो बिल्कुल उसमें एक राय है भी। लेकिन देखो ना, आज जो हमला हुआ है, आप TTP की बात कर रही थी,
باجوڑ میں 5 پولیس والے اس میں شہید ہوئے ہیں. تو ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول بھی کی ہے. اور ویسے ٹی ٹی پی آج کل جو حملے ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری قبول نہیں ایک ایک کرتے. اگر ایک چھوٹا سا کوئی واقعہ ہوا تو یہ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو دورہ ہے بڑا اہم ہے. اور امید ہے بالکل اس سے مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے ٹی ٹی پی والا کہ وہ ایک دورے سے حل ہو جائیں گے. لیکن اس کی بات یہاں بھی سنی جاتی ہے اور وہاں بھی سنی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں بریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں مفتی کفایت اللہ صاحب سے اور طاہر خان صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کابل کا دورہ ہے. مفتی صاحب سر ایک طرف تو یہ اب مولانا صاحب جا رہے ہیں. آبویسلی جو یہاں صورتحال ہے اٹیکس کی آج بھی باجوڑ میں واقعہ ہوا, اس کے علاوہ کرم میں بھی واقعہ ہوا, پشاور میں ہائی کورٹ جوڈیشل کمپلیکس میں بھی فائرنگ ہوئی. تو سر مگر سوال یہاں یہ ہے کہ کہا بار بار یہ جا رہا ہے کہ غالباً آپ کو بھی اور بہت سے اور واقعات میں داعش ملوث ہے, وہ ٹارگٹ کر رہی ہے. مگر داعش کیا کابل میں جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ داعش کے اوپر وہ کوئی اثر ڈال بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ خیر داعش کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان حملوں کے اندر بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. صرف داعش نہیں ہے, پاکستان حکومت کو ٹی ٹی پی سے بھی شکایتیں ہیں. اور آج جو حملہ ہوا ہے باجوڑ میں اس میں ٹی ٹی پی نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کثیر المقاصد قسم کے حالات ہیں. ہم صرف یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف داعش ملوث ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف ٹی ٹی پی ملوث ہے. تو کہیں ایک کے کارگزاری ہے اور کہیں دوسرا کا ملوث پائے جانا اور قبول کرنا پایا جاتا ہے. تو ایسے حالات کے اندر تو پریشانی تو ہے, یہ وہ موجود ہے پریشانی, کوئی اس سے انکار تو نہیں کر سکتا. بلکہ ایک سوالیہ نشان اسے ہمارے انتخابات بھی پڑتا ہے کہ اگر ٹانک اور اسماعیل خان اور جنوبی اضلاع کے اندر ایک ہفتے میں 10 دھماکے ہوں اور قبائل کے اندر ہوں تو پھر مجمع کس طرح آئے گا اور جلسہ کس طرح کیا جائے گا اور الیکشن کیسے ہوں گے. تو ایک سوال تو موجود ہے. ان تمام باتوں کو دیکھ کر ہم اس دورے سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ دورہ والے واپس ہوں گے تو ایک اچھی خبر لے کر آئیں پاکستان کے امن کے لیے, امنتی کے لیے. صحیح سر. جی طاہر صاحب, سر آپ نے سنی مفتی صاحب کی بات, پر سر یہی والی کہ سیکیورٹی سچویشن میں اب کتنا عمل دخل, کتنا اثر رسوخ ہم کہہ سکتے ہیں جے یو آئی فے کا بھی ہو ایسے گروپس پہ اور کابل پر؟ دیکھیں نا مسئلہ تو ہے اور پاکستان کی تو کوشش یہی رہی ہے کہ کسی طریقے سے افغان طالبان کا ایک مؤثر رول اس مسئلے کے حل میں آئے. لیکن میرے خیال میں افغان حکومت کو ساری ذمہ داری دینا ہے کہ وہ تو ہمارے تمام مسائل حل کریں گے جب پاکستانی ریاست نے خود ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ختم کیے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا بار بار کہا گیا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی کہ اب جنگ لڑیں گے اور آخر تک لڑیں گے. تو جب آپ جنگ لڑیں گے تو پھر جنگ تو ہوگی, اور ماضی کی پالیسی پہ تنقید بھی ہوئی. تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور سیکیورٹی کا مسئلہ اس لیے پیچیدہ ہوگا کہ جلسوں میں جس طرح دیکھو نا پولیو کمپین شروع ہوئی آج پورے ملک میں تقریباً. تو ٹی ٹی پی نے اگر حملہ کرنا تھا تو انہوں نے پلان کیا تھا کہ پولیس کہاں سے جائے گی, اور انہوں نے بس پہ اٹیک کیا جس میں تمام پولیس والے موجود تھے مختلف ایریاز میں. اور آپ نے پولیس حملے کے بعد آج دیکھا ہوگا کہ جب وہاں پر اس کو وہ جو جنازہ تھا, گورنر بھی وہاں موجود تھے, کافی سارے لوگ تھے, اور وہاں پولیس نے انکار کیا کہ وہ جو ایک سلامی ہوتی ہے, کیونکہ وہ رو رہا ہے ایک بندہ, وہ کافی سارا وائرل ہوا ایک ویڈیو. تو ایک مشکل مرحلہ ہے میرے خیال میں. آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ ہم نے جب ان موضوعات پہ بات کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کمپین کا اعلان ہو گیا کہ کمپین ہوگی پولیو ویکسینیشن کی, تو پھر ہم کیوں اگر ہم اپنے لوگوں کی تحفظ نہیں کر سکے, جو پولیس والے پولیو ٹیم کی تحفظ کے لیے جا رہے ہیں ہم اس کی تحفظ نہیں کر سکے. ہمارا سسٹم کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے پلان کیا, انہوں نے اٹیک کیا اور اٹیک کامیاب تھا. کہ جب اس میں 5 لوگ شہید ہوئے اور اس میں 15-16 تک زخمی ہے,
تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور اگر ہمارا نظام ذرا تھوڑا سا اس طرح کمزور رہا کہ کاؤنٹر نہیں کر سکے تو پھر انتخابات میں مسائل ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔